हेलो दोस्तों, इम्पैक्ट टुडे के एक और नए प्रोग्राम में खुश आमदीद। हम खुश हैं कि आपने हमें ज्वाइन किया। हम आज के सबक के लिए दोबारा बहुत खुश हैं। पिछले हफ्ते हमने यीशु के नाम में ताकत के बारे में शुरू किया था। इस हफ्ते हम इसको जारी रखेंगे, मौजज़ाना निशानात के बारे में बताते हुए जो कि हर ईमानदार के हमरा होने चाहिए, क्योंकि ये शानदार बड़ा ताकतवर नाम यीशु मसीह का नाम है। हमारी वेबसाइट impacttoday.tv को विज़िट करना मत भूलें। हमें बताएं कि आपकी दुआएं दरख्वास्तें क्या है और खुदा आपकी ज़िंदगी में क्या कर रहा है। इस प्रोग्राम के नतीजे में हम आपसे सुनना चाहते हैं। चलें आएँ आज के इस प्रोग्राम की तरफ चलते हैं। और फिर मैं अपनी 26 साल की खूबसूरत बीवी के साथ मुश्तरका हूँ। और आप कैसी हैं विक्टोरिया, आप कैसी हैं? जी मैं अच्छी हूँ। ये ज़बरदस्त है। मैं सहीफ़ा पढ़ने लगी हूँ। हम इसे मरकज़ की अंजील उसका 16 बाब और उसकी 15 आयत से पढ़ेंगे। और उसने उनसे कहा कि तुम तमाम दुनिया में जाकर सारी खलक के सामने अंजील की मुनादी करो। जो ईमान ना लाए वो मुजरिम ठहराया जाएगा, और ईमान लाने वालों के दरमियान ये मौजज़े होंगे। वो मेरे नाम से बदरूहों को निकालेंगे और नई नई ज़ुबानें बोलेंगे, सांपों को उठाएंगे, और अगर कोई हलाक करने वाली चीज़ पिएंगे तो उन्हें कुछ ज़रर ना पहुँचेगा। वो बीमारों पर हाथ रखेंगे तो अच्छे हो जाएंगे। क्या ही ज़बरदस्त था। आमीन। और इससे आगे बढ़ते हैं। गर्ज खुदावन यीशु मसीह उनसे कलाम करने के बाद आसमान पर उठाया गया और खुदा की दाहिनी तरफ बैठ गया। फिर उन्होंने निकल कर हर जगह मुनादी की और खुदावन उनके साथ काम करता रहा और कलाम उनको मौजज़ों के वसीला से जो साथ साथ होते थे साबित करता रहा। आमीन। खुदावन की तारीफ हो। यीशु खुदा के दाहिने हाथ बैठा जो कि बाप है, लेकिन इससे पाक रूह की ताकत और मौजूदगी से और उसके नाम से वो आज हमारे साथ है। मौजज़ाना निशानात के कलाम करते हुए हर एक ईमानदार यकीनन उस मौजज़ाना निशानात की उम्मीद कर सकता है। अब यहाँ पर गौर करें। यीशु ने कहा 2 चीज़ें जिस पर मैं चाहता हूँ कि आप गौर करें। नंबर 1, उसने कहा तुम दुनिया में जाकर सारी खल्क के सामने अंजील की मुनादी करो। और नंबर 2, और ईमान लाने वालों के दरमियान मौजज़े होंगे। गौर करें कि उसने ये नहीं कहा कि ये मौजज़ात मुनादी करने वालों के दरमियान होंगे या पादरी के लिए या एवेंजलिस्ट के लिए, और ईमान लाने वालों के दरमियान मौजज़े होंगे। ईमानदार। और इसको इस तरह से कहना पसंद करूँगा। मछली तैरती है, परिंदे उड़ते हैं, कुत्ते भौंकते हैं, बिल्लियाँ म्याऊं करती हैं, और ईमानदार ईमान रखते हैं। अगर आप यीशु मसीह में ईमान रखते हैं तो ये आपकी फितरत होगी यकीन करने की। और यीशु ने कहा कि उसके लिए तमाम चीज़ें मुमकिन हैं जो यकीन रखता है। क्या आप आज ईमानदार हैं? तब में तमाम चीज़ें मुमकिन हैं। हालेलुया, खुदावन की तारीफ़ हो। और यहाँ पर पहला निशान जिसका खुदा ने जिक्र किया है कि मेरे नाम से वो बदरूहें निकालता है। मैं चाहता हूँ कि आप ये सुने कि वो बदरूहें निकालेंगे, ना कि पादरी। शुक्र है खुदा का कि पादरी भी खुदा के नाम में बदरूहें निकाल सकते हैं, लेकिन हर ईमानदार को खुदावन यीशु मसीह की तरफ से इख्तियार दिया गया है कि वो उसके नाम से बदरूहें निकाल सकता है। लिहाजा आप ये कह रहे हैं कि अगर कोई ईमानदार बनना चाहता है, जैसा कि जल्दी से उन्हें वही इख्तियार बदरूहों पर मिल जाएगा जैसा कि कोई 50 साल की उम्र में बचाया गया। यकीनन, क्योंकि यीशु मसीह का नाम हमारी विरासत है। ये हमारी पैदाइश का हिस्सा है। ये हमसे ताल्लुक़ रखती है। जब आप दोबारा पैदा होते हैं तो आप आसमान की बादशाही के इख्तियार में पैदा होते हैं। खुदावंद की तारीफ़ हो। हम उसके बारे में मज़ीद और बात करेंगे, लेकिन इससे कभी मत भूलें कि हर ईमानदार बदरूहों पर इख्तियार रखता है।
کہ ان کا مقابلہ کرے اور ان میں سے اسے نکالے جو اس کے ستائے گئے ہیں یا اس کے قبضہ میں ہیں۔ خداوند کی تعریف ہو۔ جیسا کہ ہمیں ابلیس سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ ہاں، یہ درست ہے کہ ہمیں کبھی نہیں ڈرنا چاہیے۔ آپ اس اختیار کو کبھی نہیں کماتے، آپ اس میں پیدا ہوئے ہیں۔ جب آپ مسیح کو اپنا نجات دہندہ اور مالک مانتے ہیں تو آپ اس اختیار کے وارث ہوتے ہیں جو کہ اس نے اپنی کلیسیا کو دیا ہے۔ خداوند کی کوئی تعریف فرق نہیں پڑتا کہ آپ مرد ہیں یا عورت، جوان ہیں یا بوڑھے، اگر آپ ایماندار ہیں تو آپ کے پاس بدروہوں پر اختیار ہے۔ یہ مجھے میری بھانجی مکیلا کی یاد دلاتا ہے۔ وہ 19 سال کی ہے، وہ گوتم مولا مشنری میں جاتی ہے اور ہر دفعہ ہم اسے سنتے ہیں، انکل مارک، ہے انکل مارک، ہے آنٹی وکٹوریا، میں نے آج کچھ بدروہیں نکالی اور وہ کر رہی ہے، اور وہ کر رہی ہے ان نشانات کو جنہیں ایک ایماندار کو پیروی کرنی چاہیے، وہ ان کی پیروی کر رہی ہے۔ اور میرا خیال ہے کہ اس چھوٹی وکٹوریا کے بارے میں بات کرنا اچھا ہے، اور میرا مطلب ہے، مجھے معاف کریں، یہ اس کی چھوٹی مکیلا چھوٹی ہے۔ وہ ایک چھوٹی سی سنہرے بالوں والی لڑکی ہے کہ آپ کبھی نہیں جان سکیں گے کہ وہ منادی کرنے والی ہے جو کہ بدروہوں کو باہر نکالتی ہے، لیکن صرف یہ دکھتا ہے۔ یہ آپ کے اسٹیٹس کے متعلق نہیں ہے، یہ آپ کی ظاہری شکل کے بارے میں اور نہ ہی آپ کے اس مذہب کے بارے میں ہے، نہ آپ کے پس منظر کے بارے میں ہے، بلکہ یہ اس کے متعلق ہے کہ یسوع مسیح آپ میں کون ہے۔ اگر آپ یسوع مسیح میں ہیں تو آپ کو اس کے نام میں بدروہوں پر اختیار دیا گیا ہے۔ تو اعمال اس کے 16 باب میں ہمارے پاس ایک کہانی ہے، کیا آپ وکٹوریا سے پڑھنا چاہیں گی؟ یقیناً۔ اعمال اس کا 16 باب اس کی 16 آیت سے شروع کرتے ہیں۔ جب ہم دعا کرنے کی جگہ جا رہے تھے تو ہمیں ایک لونڈی ملی جس میں غیب دان روح تھی۔ وہ غیب گوئی سے اپنے مالکوں کے لیے بہت کچھ کماتی تھی۔ وہ پولس کے اور ہمارے پیچھے آ کر چلانے لگی کہ یہ آدمی خدا تعالیٰ کے بندے ہیں جو تمہیں نجات کی راہ بتاتے ہیں۔ وہ بہت دنوں تک ایسا ہی کرتی رہی اور آمین۔ یہ ایک شاندار کہانی ہے۔ پالوس انجیل کی منادی کر رہا تھا اور اس کے لوگ بھی انجیل کی منادی کر رہے تھے، اور غور کریں، یہ کہتی ہے کہ لونڈی، وہ ایک لونڈی تھی اور اس کے مالک اور وہ لونڈی نجومی تھے، کیونکہ اس کے اندر بدروہیں تھی اور وہ بدروہیں اس دوسرے لوگوں کے بارے میں اس کو بتاتی تھی، اور وہ اس کو استعمال کر رہے تھے اور وہ اس سے منافع کے لیے کاروبار کر رہے تھے۔ لہٰذا یہ لڑکی ہر جگہ جہاں پالوس جاتا اس کے پیچھے جاتی، وہ ان کا پیچھا کر رہی تھی، یہ کہہ رہی تھی کہ لوگوں دیکھو یہ آدمی خدا تعالیٰ کے بندے ہیں، اور غور کریں وہ جو کچھ کہہ رہی تھی سب سچ تھا، اور بائبل بتاتی ہے کہ اس نے یہ بہت دنوں تک کیا۔ میرا خیال ہے کہ وہ یہاں کسی وجہ سے بلائی گئی تھی۔ آپ اس کو قبول کریں گے کہ کوئی بدروح رکھتا ہے، اور جیسا کہ وہاں ظاہر کرتے ہوئے جیسا کہ سانپ زمین پر گھوم رہا ہے اور زمین پر سکڑتے اور منہ سے جھاگ نکالتے ہوئے، اور کچھ ایسا ہی نہیں، فرض مت کریں، بدروح کو نکالنے کی کوشش مت کریں جبکہ وہ شخص بدروح گرفتہ نہیں ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں وہ انہیں تباہ بھی کر سکتا تھا، جیسا کہ غور کریں، یہ کہتی ہے کہ اس بہت دنوں تک کیا، وہ کیوں اس قابل تھی کہ وہ اسے بہت دنوں تک تنگ کر رہی تھی، جب تک کہ پاک روح نے اس پر ظاہر نہ کیا کہ وہ نہیں جانتا تھا۔ یا تو اس نے اسے دیکھا تھا، جیسا کہ اس کی آنکھیں پاک روح کی وجہ سے کھل گئیں اور اس نے بدروح کو دیکھا، اس کے اندر صرف ایک علم تھا جو کہ اس پر ظاہر کرتا ہے۔ ہاں، جب وہ جان گیا تو اس نے اس لڑکی کو حکم نہیں دیا، بلکہ اس نے اس لڑکی کے اندر بدروح کو حکم دیا، اور اس نے کہا باہر آ جاؤ۔ کیسے اسے کریں گے؟ خداوند یسوع مسیح کے پاک نام میں۔ اور جب اس نے یسوع مسیح کے نام سے کہا کہ باہر آ جاؤ تو اسے باہر آنا تھا۔ خداوند کی تعریف ہو۔ ہمارے پاس اختیار ہے بدروہوں پر۔ بائبل لوکا کی انجیل اس کے 10ویں باب اور اس کی 19ویں آیت میں کہتی ہے، یسوع کہتا ہے، دیکھو میں تم کو اختیار دیتا ہوں کہ سانپوں اور بچھوؤں کو کچلو اور دشمن کی ساری قدرت پر غالب آؤ، اور تم کو ہرگز کسی چیز سے زر نہ پہنچے گا۔ غور کریں، کچھ بھی نہیں، کوئی بھی چیز نہیں، سانپ، بچھو، دشمن کی طاقت اور بدروہیں، وہ آپ کو زر نہیں پہنچا سکتی، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ آپ مسیح میں کون ہیں۔
کیونکہ ہم یسوع مسیح میں ہیں۔ خداوند کی تعریف ہو۔ میں کبھی نہیں بھولوں گا، ایک دفعہ میں ایک خاص قوم میں تھا، بائبل اسکول کے کچھ شاگردوں کے ساتھ۔ ہم وہاں پر جو لوگ رہتے تھے ان کی خدمت کر رہے تھے، خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو وہاں رہتے تھے، اور ہم یسوع مسیح کی انجیل کا اعلان کیا۔ یہ پہلی دفعہ تھا کہ ان میں سے بہت سے لوگوں نے پہلی دفعہ یسوع مسیح کے متعلق سنا تھا، اور ہم نے بیماروں کے لیے دعا کی، اور جب وہاں سے فارغ ہوئے تو ایک گھر میں ایک عورت کے لیے دعا کرنے کے لیے بلائے گئے تھے، جو کہ اپنے گھر میں بستر پر پڑی تھی۔ چونکہ وہ بہت زیادہ کمزور تھی، وہ وہاں بہت ہفتوں سے پڑی ہوئی تھی، اور وہ بھی اینٹوں کے بھٹے پر کام کرنے والے خاندان کا حصہ تھی، اور یہ بہت سخت کام تھا۔ لیکن شاید 2 یا 3 ہفتے یا مہینے پہلے ہم آئے، لیکن ایک دن وہ چل رہی تھی، اور پراسرار طور پر جب اس درخت کے نیچے تھی، اس کی موجودگی، یہ سیاہ موجودگی اس کے اوپر آ گئی۔ یہ بدروح تھی، اور اس نے اس کا جسم کمزور کرنا شروع کر دیا، اور کسی وجہ سے ایک کھلا زخم اس کے پاؤں پر بننا شروع ہو گیا، اور اس کا پاؤں سوجنا شروع ہو گیا، اور یہ بڑا اور بڑا اور بڑا ہوتا گیا۔ میں یہ کہوں گا کہ یہ دوسرے پاؤں کی نسبت 37% زیادہ بڑا ہو گیا، اور وہ کام پر نہیں جا سکتی تھی، اور وہ ہاسپٹل گئی کیونکہ وہ یہ پتہ نہیں لگا سکے کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ دراصل اس نے بستر پر لیٹنا شروع کر دیا۔ وہ گھر کے کام کرنے کے لیے بہت زیادہ کمزور تھی کہ برتنوں کو دھو سکے یا کچھ اور کر سکے، وہ صرف بستر پر لیٹی ہوئی تھی۔ اور جب ہم اس کے گھر گئے، وہ اسے گھر سے باہر لے آئے، انہوں نے اسے پکڑ لیا۔ وہ کھڑی ہو سکتی تھی، جی وہ کھڑی ہو سکتی تھی، لیکن میں نے اس سے پوچھا، کیا تم دوبارہ پیدا ہوئی ہو؟ کیا تم نے یسوع مسیح کو اپنا مالک اور نجات دہندہ قبول کیا؟ اس نے کہا نہیں۔ میں نے کہا سنو، ہم تم میں سے بدروح باہر نکال سکتے ہیں اور یسوع مسیح کے نام میں اسے جانا ہوگا، لیکن اسے ہر طرح کا حق حاصل ہے واپس آنے کا۔ اگر آپ یسوع مسیح کو اپنا مالک نہیں سمجھتے، لیکن اگر تم یسوع کو اپنا مالک اور نجات دہندہ قبول کرتی ہو، تو تمہارے پاس بھی بدروحیں نکالنے کا وہی اختیار ہے جیسا کہ میں کرتا ہوں، کیونکہ یسوع کے نام میں۔ کہ تم یسوع کو حاصل کرنا چاہتی ہو؟ اور اس نے کہا ہاں۔ ہم نے اس کے لیے دعا کی، اور اس نے یسوع کو قبول کر لیا، اور پھر ہم نے اس کے نام سے اس پر ہاتھ رکھے، اور پھر میں نے صرف یہ کہا، بدروح تم نے غلط آدمی کو چن لیا ہے، کیونکہ میں تمہارے پاس اس کے نام سے آتا ہوں۔ کیا آپ نے سنا؟ میں تمہارے پاس یسوع مسیح کے نام میں آتا ہوں، جو خدا کا بیٹا ہے۔ تم اس کی زندگی کو اسی وقت چھوڑ دو۔ میں نہ ٹوٹ گیا تھا، اور ہم نے خدا کا شکر ادا کیا، اور شفا دی خدا نے اسے، اور ہم نے کہا خدا حافظ۔ اور اگلے دن ہم اس کو دیکھنے کے لیے گئے، اور ہمیں امید تھی، اور اس دن وہ کام پر گئی تھی۔ وہ اینٹوں کے بھٹے پر کام کرنے کے لیے گئی ہوئی تھی۔ اس کا زخم جو کہ اس کے پاؤں پر تھا ٹھیک ہو گیا تھا، اور اس کے پاؤں کی سوجن تقریباً 90% تک چلی گئی تھی، اور وہ خدا کی طاقت سے شفا یاب ہو گئی تھی۔ ہاللیلویہ! اور یہ صرف یسوع مسیح کے نام کی طاقت کی وجہ سے ہوا تھا۔ خدا ان کی تعریف ہو، اور وہ طاقت آپ سے یسوع کی وجہ سے تعلق رکھتی ہے۔ ہم سب ڈوب رہے تھے لیکن بچائے گئے، اور بائبل بتاتی ہے کہ ہم سب شریر کے نیچے ڈوب رہے ہیں، لیکن جب آپ یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ اور مالک قبول کرتے ہیں تو آپ کو اس کی طاقت سے یسوع مسیح کی بادشاہت میں لایا جاتا ہے۔ تو وہ آپ کے اوپر زور نہیں رکھ سکتا جب تک آپ اسے اجازت نہیں دیتے۔ میں کبھی نہیں بھولی ہمارے کروسیڈ میں سے ایک کروسیڈ جو ہم نے بہت سال پہلے کیا۔ ہم لوگوں کے لیے دعا کر رہے تھے، اور یہ خاندان ایک 12 سالہ لڑکی کو اسٹیج پر لایا تاکہ ہم اس کے لیے دعا کر سکیں۔ وہ پیدائش ہی سے گونگی اور بہری تھی، لہٰذا اس نے 12 سال بغیر بولے اور بغیر سنے گزارے۔ وہ خوف زدہ دکھائی دے رہی تھی، لیکن وہ اسے اسٹیج پر لائے، اور مجھے یاد ہے کہ ہم نے اس کے لیے دعا کی اور یسوع مسیح کے نام سے دعا کی، اور وہ زمین پر گر گئی، اور آپ نے جاننا شروع کر دیا، اور اچانک ہی آپ مڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کو اٹھاؤ، اور ہم اس کو اٹھاتے ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ یسوع کے نام میں باہر آ جاؤ۔ فوری طور پر اس کا پورا چہرہ تبدیل ہو گیا۔ کیونکہ اس کے کان کھل گئے تھے اور اس کی زبان کھل گئی تھی۔ شاید آپ سوچ رہے ہوں کہ اس کا چہرہ خوشی اور جوش کے ساتھ کھل اٹھا تھا، لیکن نہیں، ایسا نہیں ہوا، کیونکہ وہ یہاں سٹیج پر تھی، ہزاروں لوگوں کے سامنے کبھی آواز نہ سنی تھی، اور وہ خپتی آدمی اس کے سامنے کیا تم مجھے سن سکتی ہو؟
ان تمام اونچی آوازوں کے اور اس نے قابو پا لیا۔ میں نے اس کی تصویر لے لی تھی، یہ میری پسندیدہ تصاویر میں سے تھی۔ اسے لمحے اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں اور کوئی اس کے ساتھ کھڑا تھا کہ میرے پیچھے بولو ماما، ڈیڈ، اور وہ بول سکتی تھی اور وہ آوازیں نکال سکتی تھی، لیکن اس کو تب بھی سیکھنا تھا کہ کیسے بولتے ہیں۔ یہ بالکل ایسا تھا جیسے پیدائش سے شروع کرنا، لیکن اس کی ماں بہت زیادہ خوش تھی۔ وہ بدرو جو اس کے اندر تھی وہ اس کو بہرا بنا رہی تھی، وہ اس کو گونگا بنا رہی تھی۔ ہر مرتبہ ایسا نہیں کہ اگر کوئی گونگا ہے تو اس میں بدرو ہو، لیکن اگر وہاں بدرو ہے تو وہ آدمی کو گونگا بناتی ہے۔ لیکن اگر آپ اس بدرو کو یسوع کے نام میں جانے کا حکم دیں گے تو اسے جانا ہوگا اور کان کھل جاتے ہیں اور وہ بچی بالکل ٹھیک ہو جاتی ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ بہت سے لوگ بدروحوں کی حقیقت کے ساتھ اطمینان میں ہوتے ہیں، لیکن آپ کو ہونے کی ضرورت نہیں اگر آپ خود کو مسیح میں جانتے ہیں۔ جیسا کہ بہت سے لوگ فرشتوں پر ایمان رکھتے ہیں اور وہ ابلیس اور بدروحوں پر بھی یقین نہیں رکھتے، اور اسی وجہ سے ہم بہت دفعہ خدا کی ہر چیز کے لیے الزام دیتے ہیں کہ خدا تھا، قادر مطلق خدا، اور وہیں ابلیس بھی تھا۔ اور یہ ایسا نہیں ہے کہ خدا یہاں ہے اور ابلیس یہاں ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ لڑ رہے ہیں، نہیں۔ ابلیس ایک وقت میں ایک اچھا فرشتہ تھا، لیکن اس نے خدا کے خلاف بغاوت کا انتخاب کیا اور اس نے اس کو ایک باغی کے طور پر نیچے پھینک دیا گیا، لہٰذا وہ بہت محدود ہے۔ لیکن آپ کو یہ احساس کرنا ہوگا کہ بدروحیں حقیقت میں ہیں جیسا کہ فرشتے حقیقت میں ہیں۔ میں کروسیڈ کرنے گیا ایک جگہ جو کہ میکوی کہلاتی ہے، جو کہ سوڈان کے جنوب میں ہے۔ میں نے شاید اس کہانی کا ذکر ہمارے پچھلے پروگرام میں بھی کیا تھا۔ اس سے متعلق دوبارہ بات کرنے کے لیے میں آپ کو بتاؤں گا، اگر فرشتوں پر یقین رکھتے ہیں تو آپ بدروحوں پر بھی یقین رکھتے ہیں۔ اور اس کے برعکس، جیسا کہ میں انجیل کی منادی کر رہا تھا، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میگوی جو سوڈان کے جنوب میں واقع ہے، اور پہلی رات ایک آدمی آگے آیا اور اس نے یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ اور مالک قبول کیا۔ وہ اپنی ٹانگ سے لنگڑا تھا اور چلنے کے لیے لاٹھی کا استعمال کرتا تھا، اور اس نے یسوع مسیح کو قبول کیا اور وہ گھر لنگڑا ہی گیا، اور وہ رات بستر پر سونے کے لیے گیا، اور رات کے درمیان ایک فرشتہ، روشن اور شاندار فرشتہ، اور اس کی جھونپڑی میں آیا اور اسے جگایا اور اسے، کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ وہ آدمی کتنا خوفزدہ اس نے ہوگا؟ کہا تھا یہ خوفناک تھا کیونکہ وہ ایک دوسری دنیا سے تھا۔ یہ فرشتہ عظمت کے دائرہ سے آتے ہیں۔ خدا کی عظمت سے ہمارے پاس امن کے بارے میں بھی بہت زیادہ کہانیاں ہیں، اور ہم دوسری دفعہ اس بارے میں بات کر رہے ہیں۔ اور فرشتہ جب اس نے دیکھا تو اس نے کہا کہ میں کسی وجہ سے غیر زبان میں بات کرنے لگا۔ ہم اس کے متعلق اگلے پروگرام میں بات کریں گے، لیکن پھر فرشتے نے مجھ سے پوچھا، بستر سے اٹھ، اپنی چھتری کو پیچھے چھوڑ کیونکہ تو شفا یاب ہو گیا ہے۔ وہ بستر سے اٹھا اور اس نے دریافت کیا اور اس کی ٹانگ خدا کی طاقت سے مکمل طور پر ٹھیک ہو گئی تھی۔ فرشتے شفا نہیں دیتے، لیکن وہ خدا کے تخت سے شفا لائے تھے، لہٰذا اگلی رات وہ دوبارہ کروسٹ میں آیا اور کروسٹ کے پلیٹ فارم پر آیا اور اس نے گواہی دی کہ خدا نے اس کے لیے کیا کیا ہے۔ میں اس کو جب تک زندہ ہوں نہیں بھول سکتا۔ یہ بہت شاندار کہانی ہے، اور اسی ہفتے میں ہمارے پاس بہت تھیں۔ دراصل ہمارے پاس 17 مختلف عورتیں تھیں۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ صرف عورتیں ہی تھیں، کیوں لیکن 17 مختلف عورتیں پلیٹ فارم پر آئیں اور گواہیاں دی کہ انہوں نے بدروحوں سے نجات حاصل کی ہے۔ یہ اس لیے ہے کہ ابلیس عورتوں سے نفرت کرتا ہے۔ عورت اس کے لیے ایک بڑا خطرہ ہے، کیونکہ عورت جب یہ جانتی ہے کہ وہ یسوع مسیح میں کیا ہے تو وہ بڑی چیزیں کرتی ہے۔ لیکن یہ خاص عورت اس رات معجزہ کا میلہ تھا، لیکن دن میں پادریوں کو کچھ سکھایا جا رہا تھا کہ آپ جانتے ہیں کہ میں پادریوں کو کیا سکھا رہا تھا، میں ان کو یسوع مسیح کے نام کی طاقت اور اختیار کے بارے میں سکھا رہا تھا۔ لہٰذا وہ سیشن اس دن کے لیے ختم ہو گیا، لہٰذا بدرو گرفتہ وہاں آئی جہاں کانفرنس ہو رہی تھی، جہاں پادری تھے۔ اور کیا ہی گواہی ہے، وہ اس یسوع مسیح کی طرف لے گئے اور انہوں نے اس میں سے بدروحوں کو یا بدروہیں نکالی، اور یہ ہوا۔ یہ عورت یہ اس کی گواہی تھی۔ اس کے 4 بچے تھے، ان میں سے 3 مر گئے تھے اور چوتھا بہت زیادہ بیمار تھا۔ اور اس نے یہ کہا، جب بدروہیں اس کو چھوڑ رہی تھیں، انہوں نے اسے کہا، ہم تمہارے اندر رہیں،
ہم تمہارے مالک تھے، اور جیسے ہی تم نے یسوع مسیح کو قبول کیا ہمیں جانا ہوگا۔ ہم تمہیں بتانا چاہتے تھے کہ ہم تمہارے پہلے 3 بچوں کی موت کے ذمہ دار تھے، اور چوتھا بچہ ہماری وجہ سے بیمار ہے، اور چونکہ تم نے یسوع مسیح کو قبول کر لیا ہے ہمارے پاس اب کوئی چوائس نہیں ہے۔ اس کے بارے سوچیں، خوف کیا ہوتا ہے اگر وہ بدروہیں نکالنے والے کے پاس جاتی ہیں، اور جب وہ بدروہیں نکالنے والے کے پاس گئیں اور وہ خود کو جادوگری میں شامل کر لیا، تو ان بدروہوں کے آنے کے لیے دروازے کھل گئے ہیں۔ دیکھیں، بدروہیں آپ کی زندگی میں نہیں آتی، اور جب اس نے دروازے کھولے، اس نے جادوگری کو سیکھنا شروع کیا، اس نے یسوع مسیح کو قبول کیا، اس کے گناہ معاف کیے گئے، اس نے جادوگری سے توبہ کر لی، 3 پادری اس کے ساتھ اس کے گھر گئے اور تمام نے جادوگری کی چیزوں کو جلا دیا، اور جب وہ جلائی گئیں تو اس کا چوتھا بچہ خداوند کی طاقت سے شفا پا گیا۔ ہاللیلویہ! کیا ہی خوبصورت چیز ہے۔ ہم نے جلدی سے اس کی زندگی میں تبدیلی دیکھی۔ پہلے ہی دن اس نے یسوع مسیح کو قبول کر لیا۔ وہ اس معجزانہ فیسٹیول میں شامل ہوئی، اس پادریوں کی کانفرنس میں خدمت کرنا شروع کی، کھانے کے وقت برتن صاف کرنا، معجزانہ کروسیڈ یا معجزاتی فیسٹیول میں جاتے ہوئے اور لوگوں کی مدد کرنا کہ وہ اپنے معجزات حاصل کریں، ان لوگوں کے ساتھ چلنا جو کہ لنگڑے تھے، جو کہ زندگی میں پہلی دفعہ چلتے تھے۔ یہ شاندار تھا، اس کی زندگی میں تبدیلی کو دیکھنا۔ لیکن یہ کس نے کیا؟ یسوع مسیح کے نام نے اور اس کے طاقت کے اختیار نے، جس کا نام ہے یسوع۔ خداوند کی تعریف ہو۔ آپ نے کچھ منٹ پہلے بتایا کہ اس کے جادوگر کے پاس جانے سے اور بدروہوں کے لیے دروازہ کھل گیا، تو اس سے شاید لوگ سوچیں گے کہ کس طرح کی چیزیں بدروہوں کے لیے دروازہ کھولتی ہیں، اور کیونکہ میں بدروہ کے لیے دروازہ کھولنا نہیں چاہتی، لہٰذا دوسری کون سی چیزیں ہیں جو دروازہ کھول سکتی ہیں؟ گناہ، ہر طرح کے گناہ۔ لیکن مجھے ایک دلچسپ چیز ملی ہے، لوگ جادوگروں کے پاس جاتے ہیں کیونکہ وہ جادوگروں کے پاس جانا چاہتے ہیں، وہ جادوگر کے پاس مدد کے لیے جانا چاہتے ہیں، شفا کے لیے، اس لیے اور پھر یہ دروازے کھلتے ہیں، وسیع دروازے۔ جیسا کہ میں بہت دفعہ سنتا ہوں کہ یہاں امریکہ میں لوگ کیا کرتے ہیں، ان کے مسائل بہت زیادہ مسائل ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، وہ شاید جادوگروں کے پاس نہیں جائیں گے، لیکن وہ منشیات لیتے ہیں، وہ بوتل کے لیے بھاگتے ہیں اور شراب پیتے ہیں، اور پھر کیا ہوتا ہے، وہ دروازہ کھول دیتے ہیں اور بدروہیں اندر آ جاتی ہیں اور ان کی زندگیوں کو تباہ کر دیتی ہیں، 20 مرتبہ اور 100 مرتبہ اذیت ناک بتاتی ہیں جیسا کہ اس سے پہلے تھی۔ لہٰذا جب آپ کے پاس مسائل ہوتے ہیں، جب آپ مصیبت میں ہوتے ہیں، جب آپ تکلیف میں ہوتے ہیں، گناہ کی طرف مت جائیں، جادوگروں کی طرف مت جائیں، وائن اور الکوہل مت پئیں اور منشیات کی طرف مت جائیں، یہ صرف چیزوں کو اور زیادہ اذیت ناک بناتی ہے۔ یسوع کی طرف جائیں، یسوع کے پاس جائیں، وہی آپ کو سکون دے گا۔ آئیں دعا کرتے ہیں۔ اگر آپ نے یسوع مسیح کو اب تک قبول نہیں کیا، آئیں اسے ابھی کرتے ہیں، اسے میرے پیچھے بولیں۔ اے آسمانی باپ، میں تیرے پاس یسوع کے نام میں آتا ہوں، مجھے نجات دہندہ کی ضرورت ہے، اور میں یقین رکھتا ہوں یسوع مسیح تیرا بیٹا ہے، اور میں یقین رکھتا ہوں کہ وہ صلیب پر میرے گناہوں کے لیے مرا، وہ موت سے پھر جی اٹھا، لہٰذا یسوع کے نام میں پکارتا ہوں نجات کے لیے اسی وقت۔ اے پیارے یسوع، میں قبول کرتا ہوں کہ تو میرا مالک ہے، میں تجھے اپنے دل میں جگہ دیتا ہوں اپنے نجات دہندہ کی۔ تیرا شکر ہو مجھے اسی وقت بچانے کے لیے، یسوع کے نام میں، آمین۔ آپ نے یہ دعا کی اور یسوع مسیح کو پہلی دفعہ اپنا مالک اور نجات دہندہ قبول کیا ہے، تو ہم آپ سے سننا چاہتے ہیں، لہٰذا ہماری ویب سائٹ impacttoday.tv پر وزٹ کریں اور ہمیں ای میل کریں اور اپنی گواہی بتائیں کہ خدا آپ کی زندگی میں کیا کر رہا ہے۔ آمین۔ اگلی مرتبہ تک کے لیے ہم آپ سے پھر ملیں گے۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ ایک اچھا ہفتہ گزاریں۔ Impact Today is made possible by the generous support of the friends and partners of Global Impact Ministries International.